अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे नॉवल मेरे ज़ख्म पे से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए मैं मज़ीद और वक्त नहीं लूँगी, आपका शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म पे से गुलाब कर एपिसोड 47। आप कहो मुझे, वरना भूल जाओ कि तुम मुझसे कुछ मनवा सकती हो, मिल्हान ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो वो तिलमिलाई। ये शख्स इज्जत के लायक था क्या जो वो आप कहती? दिल ही दिल में सोचते हुए उसने सर झटका। ना मानो, कंधे उचकाकर बेनियाजी जाहिर करती वो सोफे पर जाकर बैठी और एलईडी ऑन करके देखने लगी। मिल्हान ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रअंदाज करके बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आज उसका यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि आज कोई ख़ास लेक्चर नहीं था। वो नीचे आया तो यूसुफ साहब और राबिया बेगम डाइनिंग टेबल पर उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। वो पुरसुकून से कुर्सी घसीट कर बैठा। मनाम कहाँ है? हाँ, राबिया बेगम ने उसके पीछे मनाम को आते ना देखकर पूछा। कमरे में। दो लफ्ज़ी जवाब देकर वो नाश्ता करने लगा जो मुलाजमा उसके सामने लगा चुकी थी। कमरे में? वो नाश्ता करने क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? अब की बार यूसुफ साहब ने पूछा। लहजे में हैरानी थी। मैंने तो कहा था कि आ जाओ, मगर उसने मना कर दिया। कुछ पल रुकने के बाद उसने फ़ौरन से झूठ बोल दिया था, जिस पर वो दोनों बगौर उसे देखने लगे। क्या सच कह रहा हूँ? मिल्हान ने उनकी नज़रें खुद पर जमी देखकर बिना गड़बड़ाए कहा तो राबिया बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं जाकर देखती हूँ उसे, राबिया ने कहा। तो अब की बार वो गड़बड़ाया। उससे बदला लेने की खातिर कुछ بعید न था कि वो लड़की राय का पहाड़ बनाकर उसकी माम को बताती और वो नहीं चाहता था कि उसकी माम उससे खफा हों। वो अपना सामान साथ नहीं लाई थी माम। वो यूसुफ साहब के सामने बस यही बोल पाया था। राबिया बेगम को एक लम्हा लगा था उसकी बात समझने में कि वो नीचे क्यों नहीं आई। आप मनाम का नाश्ता उसे कमरे में ही ले जाइए, यूसुफ साहब ने कहा तो वो उन्हें नाश्ता करने का कहकर ख़ुद मनाम के लिए और अपने लिए नाश्ता निकलवा कर मुलाजमा के हमरा मिल्हान के कमरे में आई जहाँ पर मनाम मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो जो बेड पर परेशान सी बैठी थी गड़बड़ा कर एकदम से उठ खड़ी हुई। मिल्हान के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस और बेहद क्यूट और बौखलाई सी लग रही थी। उसे देखकर न सिर्फ राबिया बेगम बल्कि मुलाजमा भी मुस्कुराई थी। वो सॉरी, मेरे पास कपड़े नहीं थे, उसने उनको मुस्कुराते देखकर शर्मिंदगी से वजाहत की। मुलाजमा आप टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। ये कपड़े, ये कमरा और इसके कमरे की हर चीज़ मिल्हान की है, उन्होंने कहा तो मनाम को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। क्या वो भी बानो बेगम की तरह उस पर बरसेंगी, बुरा भला कहेंगी? और मिल्हान तुम्हारा है तो इस लिहाज से ये सब तुम्हारा भी है, इसलिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मिल्हान के कपड़ों में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। अगले ही पल उन्होंने मोहब्बत और शरारत से कहा तो वो मनाम की सांस में सांस आई और वो बेसाख्तन के गले से जा लगी। ये घर तुम्हारा है तो कभी भी झिझकना मत, ओके? अब आ जाओ, नाश्ता करते हैं। राबिया बेगम ने उसके बाद से हिलाकर कहा तो वह सर हिलाकर उनसे अलग होती उनके साथ सिटिंग एरिया की जानिब आई। मुलाजमा नाश्ता लगाकर जा चुकी थी। राबिया बेगम का रवैया उसके साथ बेहद अच्छा था, बिल्कुल एक माँ जैसा। वो बानो बेगम से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिन्होंने सब जानते बूझते भी उसे अपनी बहू बनाया था। मिल्हान उनका इकलौता बेटा था। वो जानती थी कि राबिया बेगम को मालूम था कि मनाम की ज़ात के साथ मनहूस का टैग लगा हुआ है, मगर फिर भी उन्होंने इस बात की परवाह ना करते हुए उसे अपनी बहू बना लिया था। शायद वो सुलझी हुई और बाशऊर खातून थी जिन्हें मालूम था कि किसी की वजह से किसी की मौत नहीं होती, जो होता है हुक्म इलाही से होता है, न कि किसी की मनहूसियत की वजह से। और उनके इस आला ज़रफ़ी की वो कायल हुई थी। लेकिन दिल ही दिल में डर ज़रूर था कि कहीं सच में उसकी वजह से मिल्हान को कुछ ना हो जाए। बेशक वो ख़ुद भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन सबकी बातें उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि उसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। नाश्ते के दौरान उन्होंने कोई बात नहीं की थी। राबिया बेगम ने मुलाजमा को बुलवाकर बर्तन नीचे भेज दिए थे और ख़ुद मनाम की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं हान से कहती हूँ कि तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए ताकि तुम अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें ले आओ, राबिया बेगम ने नरमी से कहा। इसकी क्या ज़रूरत है आंटी, मामू जान के घर में मेरा सारा सामान पड़ा है, मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ।
منام نے انہیں منع کرنا چاہا تھا کیونکہ وہ ہرگز بھی ملحان کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں تو مجھے ہان کی طرح مام کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ اب تم میری بیٹی ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمہارا مائکہ ہے، تم وہاں آیا جایا کرو گی تو وہاں بھی تمہیں اس سامان کی ضرورت ہوگی تو یہاں کے لیے تم نیا لے کر آؤ۔ اور تیسری بات، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہی ہوں، تم ملحان کی بیوی اور اس گھر کی بہو ہو۔ ملحان سمیت اس گھر پر اور اس گھر کی ہر چیز پر تمہارا پورا حق ہے بیٹا۔ ملحان شاید ابھی اس شادی کو قبول نہیں کر پائے، مگر تم اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی جیتے دیکھنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ ملحان تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچے بھی نہیں، تو تم اسے اپنی طرف مائل کرو۔ منام جو خاموشی سے سر جھکائے ان کی ہر بات سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر چونکی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنی عزت نفس کو ہرٹ کرو، مگر ملحان کو اپنے ساتھ باندھ لو۔ پہلے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ اجمیر سے تمہاری محبت کی شادی تھی، لیکن اب ملحان تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی۔ ماضی کو بھول کر اپنی جگہ اور اپنا حق پہچانو، کیونکہ اگر ملحان تم سے چھن گیا تو تم ایک بار پھر اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر بیٹھو گی۔ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی زندگی ایک بار پھر سے برباد ہو۔ انہوں نے اس کے چونکنے پر نرمی سے اسے سمجھایا تاکہ وہ اپنی شادی کو سمجھے اور قبول کر لے، اس سے پہلے کہ ایک بار پھر وہ اپنا شوہر کھو دے۔ اس نے گمسم سے انداز میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ ملحان چاہے جیسا بھی تھا اس نے اس رشتے سے آزادی کا ہرگز نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے ماموں جان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ جی، وہ سوچوں میں گم بس یہی بول پائی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ملحان اندر داخل ہوا۔ ہان، ادھر آؤ بیٹا۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھ رہا تھا جب ماں کی آواز پر گہرا سانس بھر کر ان کی جانب بڑھ آیا۔ یس ماں، اس نے ایک نظر منام کو دیکھ کر کہا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ معصومیت تو چیک کرو ذرا محترمہ کی۔ وہ دل میں بس سوچ ہی سکا، مگر پھر سر جھٹک کر رابعہ بیگم کے پاس بیٹھا اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں مول لیں۔ ہان، منام کو شاپنگ پر لے جاؤ، رابعہ بیگم نے کہا تو وہ جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ شاپنگ پر؟ مگر میں کیوں؟ آپ لے جائیں، مجھے یونیورسٹی کا کچھ کام کرنا ہے۔ اس نے سیدھے سادے انداز میں انکار کیا۔ ملحان، منام میری نہیں تمہاری بیوی ہے، میں کیسے لے جاؤں؟ یونیورسٹی کا کام بعد میں بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہوتا تو تم کبھی آج آف نہ لیتے۔ رابعہ بیگم نے سخت لہجہ اپنایا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے منام کو دیکھا، جو اب بھی اسی کے کپڑوں میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مگر مام، مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ ہر صورت انکار کر دینا چاہتا تھا، تبھی ایک بار پھر بہانہ بنایا۔ اندازہ نہیں ہے تو اب ہو جائے گا، اور اچھا ہے نا، پریکٹس بھی ہو جائے گی، کیونکہ آئندہ بھی تمہیں اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کے جانا ہے۔ انہوں نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اپنی بیوی پر زور دیا تو وہ تلملایا۔ لیکن اس حلیے میں اسے کیسے لے کر جاؤں؟ آپ میرے ساتھ چلیے اور اس کی ساری شاپنگ کر لیجیے۔ ملحان نے ایک اور کوشش کرنی چاہی، جبکہ اس سب میں منام بالکل چپ سی اور لاتعلق سی بیٹھی تھی، جیسے یہاں اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ اس کی فکر مت کرو اور جا کر ریڈی ہو جاؤ، تمہارے ساتھ منام ہی جائے گی۔ وہ اس کا گال تھپڑا پا کر کہتی ہوئی اٹھیں اور باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ سب تم نے کہا ہے نا ان سے، تاکہ مجھے ستا سکو؟ ملحان نے ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی منام کا جبڑا دبوچ کر درست انداز میں پوچھا، تو منام نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، جو بس چھلکنے کو بےتاب تھی۔ نہ ہی اس نے ملحان کا ہاتھ جھٹکا، نہ ہی اسے برا بھلا کہا، بس چپ چاپ ملحان کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتی رہی، جبکہ اسے یوں روتا دیکھ کر ملحان کی اس کے جبڑے پر گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ بے ساختہ پیچھے ہوا۔ مگر منام اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اسے نظر ہٹاتا تن فن کرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ لب سے بلو کلر کی جینس پر بلیک کلر کی شرٹ پہن کر باہر آیا تو وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی، مگر اس کے ٹھٹکنے کی وجہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ اس وقت نابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر آ رہی تھی۔ تمہارے پاس تو کپڑے نہیں تھے نا؟ وہ تن فن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا، جو اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ یہ میرے نہیں ہیں، ماما نے کہا کہ انہوں نے اپنی بھانجی کے لیے یہ ڈریس لیا تھا، مگر مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ منام نے سادگی سے بتا کر بالوں کو چٹیوں میں باندھا تھا، جبکہ وہ تو اس کے اطمینان پر چڑھ کر رہ گیا۔ اس کی بات پر اسے یقین آ گیا تھا، کیونکہ رابعہ بیگم پہلے بھی اپنی بھانجی یعنی اس کی خالہ کی بیٹی ہیرا کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی تھی، جو ابھی محض 16 سال کی تھی، مگر اس کا دل ڈول اور قد منام جیسا تھا، تو اسے وہ لباس پورا آ گیا تھا۔
جلدی کرو اب، اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ تمہارے تیار ہونے کا انتظار کرتا رہوں۔ ملحان سرد لہجے میں کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر منام نے آئینے میں دیکھا تھا، جہاں اس کا عکس بےحد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ مناوی رنگ اس کی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت وجود پر بےحد جچ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ نظر چرائی۔ المیر ہوتا تو وہ اس کی تیاری دیکھ کر اسے سراہتا، مگر المیر ہی تو نہیں تھا جو اس سے بےحد محبت کرتا تھا، بلکہ اب ملحان تھا جو اس سے بےحد نفرت کرتا تھا۔ اس نے رابعہ بیگم کی باتوں کو بہت سوچا تھا اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ اب یہ گھر ہی اس کا آخری ٹھکانہ تھا کہ وہ پھر سے اجڑ کر اپنے ماموں ممانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ المیر کو وہ بھول نہیں سکتی تھی، مگر اب اس حقیقت سے بھی نظر نہیں چرا سکتی تھی کہ ملحان اس کا شوہر تھا۔ نفرت کرتا تھا یا نظر انداز مگر تھا تو اس کا شوہر ہی۔ المیر اب کہیں نہیں تھا اور اینجل کبھی کبھار وہ چھم سے کہیں سے اس کے ذہن میں آ جاتا تھا، بھولے بھٹکے، جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ نام تک معلوم تھا اسے اس کا، جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ محبت جس میں اندھے ہو کر وہ المیر سے شادی کر چکی تھی، اسے اینجل سمجھ کر۔ کبھی کبھی تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ محبت کس سے کرتی تھی، اینجل سے یا المیر سے، اور جواب میں بس ایک ہی جواب ملتا تھا، اسے اینجل سے محبت تھی بے انتہا، مگر وہی محبت اس نے المیر کو دے دی تھی اسے اینجل سمجھ کر۔ یوں ہی سوچوں میں گم وہ نیچے چلی آئی تھی جہاں ملحان کھڑا تھا، اور ساتھ ہی رابعہ بیگم بھی۔ یوسف صاحب آفس جا چکے تھے۔ ملحان کے بیزار سے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ رابعہ بیگم اس کو منام کے حوالے سے ہی ہدایتیں کر رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم ملحان، منام کا دھیان رکھنا بیٹا۔ رابعہ نے اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر ملحان کو ہدایت کی۔ بچی نہیں ہے یہ مام، جس کی انگلی پکڑ کر گھماؤں گا میں اسے، وہ چڑھ کر بولا تھا، جب سے نیچے آیا تھا تب سے وہ بس منام نامہ ہی سن رہا تھا۔ منام لب بھیچے یہاں وہاں دیکھ کر خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی تھی۔ جانتی ہوں کہ یہ بچی نہیں ہے بلکہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، میں بس اس کی حفاظت کے غرض سے کہہ رہی ہوں۔ پہلے بھی منام پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ اس کو مزید کوئی نقصان پہنچے۔ رابعہ بیگم نے کہا تو ملحان نے چونک کر منام کو دیکھا جو اسے چھوڑ کر ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ منام پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مگر ایسا کون کر سکتا ہے؟ منام کی کسی سے ایسی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کی جان لینے کے در پہ ہو گیا؟ وہ یہی سوچ کر منام سے گویا ہوا۔ چلو، وہ اس بارے میں بنا کچھ کہے اسے اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ منام بھی رابعہ بیگم کو خداحافظ کہہ کر باہر آئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ملحان نے گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکالی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہاری بس مجھ سے دشمنی ہے، اور کس کس کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے کہ آج تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ ملحان نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، مگر پھر بھی تم میرے دشمن بن گئے ہو۔ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے نہیں جانتی، مگر تمہاری طرح ہی ہوگا بلا وجہ دشمنیاں پالنے والا۔ منام نے سنجیدہ سے لہجے میں اس کے طنز کا جواب دیا۔ آپ؟ ملحان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کیا؟ منام تعجب سے بولتی اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ آپ کہہ کر مخاطب کیا کروں مجھے، بدتمیزی کرتے ہوئے زہر لگتی ہو بالکل، ملحان نے کہا تو اس نے صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر ملحان کو دیکھا۔ آپ بھی مجھے بولتے ہوئے شہد نہیں لگتے، منام نے دو بدو جواب دیتے نظریں ونڈو اسکرین پر جما دی، جس پر ملحان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ المیر کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی؟ ملحان کے اگلے سوال پر منام کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ یہ ذکر ہمیشہ اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا کہ نہ وہ المیر سے شادی کرتی، نہ میمون اس کی وجہ سے المیر کا ایکسیڈنٹ کرواتا۔ ہماری شادی کی رات ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے، اور وہ ایکسیڈنٹ کروانے والے مون بھائی تھے، منام نے بے حد سپاٹ لہجے میں بتایا تو ملحان بے حد حیران ہوا۔ اسے بے ساختہ میمون کی سرخ روئی روئی آنکھیں یاد آئیں جو اس نے منام کی بارات والے دن دیکھی تھی۔ یعنی تمہارے دھوکے کا بدلہ میمون بھائی نے المیر سے لیا؟ کیا ہوتا اگر تم میمون بھائی کو دھوکہ نہ دیتی تو آج المیر زندہ ہوتا، ملحان نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ میں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، سمجھے آپ؟ میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا، اور مجھے آپ کو کوئی صفائی نہیں دینی۔ چیختے ہوئے بے ساختہ رکی اور پھر بے رخی سے بول کر وہ اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر بے آواز رونے لگی۔ ملحان نے دیکھا اس کا وجود لرز رہا تھا، مگر وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر رہ گیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ تو وہ گویا ہوا۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا نا کہ تم ہیپیلی میرڈ ہو؟ ملحان نے پوچھا تو منام نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔